نحمده व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह, दौरा तर्जुमा कुरान के सिलसिले में हम आज 19वां पारा पढ़ेंगे। सूरह अल फुरकान चल रही है। सूरह अल फुरकान की 21वीं आयत से इस पारे का आगाज होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, वक़ाल लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु और नरा रब्बना। जो लोग हमारे हुजूर पेश होने का अंदेशा नहीं रखते, वो कहते हैं क्यों ना फरिश्ते हमारे पास भेजे जाएं या फिर अपने रब को हम देखें। इनकार करने वाले की नफ्सियात हमेशा तकब्बुर वाली रही। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अल्लाह का पैगाम किसी और पर नाजिल हुआ। वो चाहते हैं कि अल्लाह ताला डायरेक्ट उनसे खिताब करे। और फिर आप देखिए फरमाइशी प्रोग्राम की एक लिस्ट है जिसका जिक्र आ रहा है। वो कहते हैं फरिश्ते क्यों नहीं उतरे। बड़ा घमंड बड़ा घमंड ले बैठे ये अपने नफ्स में और हद से गुजर गए ये अपनी सरकशी में। यौम यरौनल मलाइकता, जिस दिन ये फरिश्तों को देखेंगे, ला बुशरा, कोई खुशखबरी नहीं होगी। यौमाइज़िन, उस दिन, लिल मुजरिमीना, मुजरिमों के लिए, व यकूलूना हिजरम महजूरा, और उस दिन वो पुकार उठेंगे, चीख उठेंगे कि पनाह बाखुदा, और जो कुछ भी उनका किया धरा है उसे लेकर हम गुबार की तरह उड़ा देंगे। हबाअम मंसूरा, मुंबसा भी आता है, गुबार जो बारीक तरीन होता है, हल्का तरीन होता है। इसकी मैं मिसाल दिया करती हूँ। खिड़की के अंदर बैठते हैं आप, तो बाहर से रोशनी अगर आ रही हो ना, तो वो जो गुबार सा होता है ना, ऐसे छोटे छोटे से दाने दाने से नजर आते हैं, वो होता है असल में हबा मंसूरा, वो होता है दरअसल। तो वो लोग अल्लाह फरमा रहा है जो दिखावे के लिए अमाल करते हैं, उनकी बात सूरह नूर में भी हम पढ़ आए हैं, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। अब तीसरी दफा मिसाल बयान की जा रही है उन लोगों के बारे में जो ईमान के बगैर कोई अमल करें या दिखावे के लिए अमल करें। वो राख का ढेर कर दिया जाएगा, चूरा चूर कर दिया जाएगा, इनके अमाल बिखरा हुआ गुबार हो जाएंगे। अल्लाह हमें ऐसे अमाल से बचा कर रखे, ईमान की बढ़ोतरी की तौफीक दे और हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। उसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी दुआ सिखाई, सुनन निसाई में है, अल्लाहुम्मा तहहर कल्बी मिनन निफाकी व अमली मिनर रिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, दुआ फरमा रहे हैं कि उनकी आजी है, दरअसल ये मेरी और आपकी रहनुमाई हो रही है। मुझे और आपको सिखाया जा रहा है कि ये दुआ पढ़ा करो अल्लाह ताला से। बस वही लोग हैं जो जन्नत के मुस्तहिक हैं, उस दिन अच्छी जगह ठहरेंगे और दोपहर गुजारने को उम्दा मकाम पाएंगे। वो जिनको दोपहर को कैलूला करने की आदत है ना, उनके लिए बड़ा खूबसूरत अल्लाह बता रहा है कि वो खौफनाक दिन मोमिनीन के लिए बहुत हल्का कर दिया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हत्ता कि इतना जितना दुनिया में एक फर्ज नमाज पढ़ने का वक्त होता है, इतना हल्का। आसमान को चीरता हुआ एक बादल उस रोज नमूदार होगा और फरिश्तों के परे उतार दिए जाएंगे। उस रोज हकीकी बादशाही सिर्फ रहमान की होगी। अल्लाह फरमा रहा है, वकाना यौमन अलल काफिरीना असीरा, और वो मुनकरीन के लिए बड़ा सख्त दिन होगा। ये कुरान की सख्त तरीन आयात में से, ये पीछे जो हमने पढ़ा हबा मंसूरा भी, और ये भी सख्त तरीन, उलमा कराम कहते हैं कुरान करीम की सख्त तरीन आयात में से ये आयत है जो भी मैं पढ़ने लगी हूँ। जालिम इंसान अपना हाथ चबाएगा और कहेगा काश मैंने रसूल का साथ दिया होता। अपनी पहली गलती जिसका उसको एहसास होगा कि मैंने काश रसूल का साथ दिया होता, हसरत होगी उसके लिए। और भाई मेरी कमबख्ती, काश मैंने फलां शख्स को दोस्त ना बनाया होता, दूसरी गलती का एहसास। उसके बहकावे में आकर मैंने वो नसीहत ना मानी जो मेरे पास आई थी। दोस्ती बहुत प्यारी चीज है, लेकिन ऐसी दोस्ती फायदे की बजाय नुकसान का बायस हो जाएगी। बहुत दफा बात हो चुकी, इंसान पर अपने दोस्तों का असर होता है, वो अपने माहौल की पैदावार होते हैं ना। कुदरती तौर पर जो लोग मोहब्बत रखते हैं अपने जिन लोगों से, उनकी बात फिर वो मानते भी हैं। इसीलिए खास तौर पर ऐसे लोगों से दोस्ती का हुक्म दिया गया जो साहिब ईमान हो, अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत रखते हो। हजरत मुआज बिन जबल से रवायत है, हदीस कुदसी है कि मेरी मोहब्बत वाजिब होगी उन लोगों के लिए जो मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मेरे लिए एक दूसरे से मिलकर बैठते हैं, मेरे लिए एक दूसरे से मुलाकात को जाते हैं और मेरे लिए एक दूसरे पर खर्च करते हैं। सुभान अल्लाह।
حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے زندگی گزارنے کا طریقہ نہ بتاؤں کہ اللہ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو، اکیلے میں ذکر کے لیے زبان ہلاؤ تو تمہارے ساتھ 7,000 فرشتے ساتھ ہو جاتے ہیں، یعنی ساتھ تمہیں کس کا مل جاتا ہے؟ 7,000 فرشتوں کا ساتھ تمہیں مل جاتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہاں ہے وہ جو میری عظمت کو سامنے رکھ کر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ آج میں جب کہ کوئی سایہ نہیں، میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا۔ اللہ کی خاطر میں اور آپ بیٹھے ہوئے نا یہاں پہ، ہمارا مطمع نظر اللہ کی محبت ہے۔ انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان میں شامل کرے گا۔ اس شخص کو حسرت ہوگی کہ میں نے کاش فلاں دوست کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا، اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ 3 پچھتاوے ہوں گے۔ مذاق کی کا باعث بنا لیا تھا قرآن کو، گندے لوگوں کو دوست بنا لیا تھا، اور رسول کا ساتھ نہ دینا۔ یہ 3 بڑے ریزنز ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ اور منکرین کہتے ہیں شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ میں نے کہا تھا نا یہ فرمائشی لسٹ شروع ہو گئی اب 19ویں پارے سے۔ پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے کیوں نہ اترے، باغ کیوں نہ ہوئے، اور اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے تاکہ ثابت قدمی سے تم اس کے اوپر جمے رہو۔ اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا، اور بہترین طریقے سے ہم نے تمہارے اوپر بات کھول دی۔ جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا، اور ان کی راہ ہر درجہ غلط ہے، یعنی ان کی سوچ غلط ہے، ان کا طریقہ غلط ہے، تو ان کا انجام بھی غلط ہی ہوگا۔ الحمدللہ جب ہم نے عربی پڑھی ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو نزل آتا ہے، تنزیل بھی آتا ہے، تنزیل کہتے ہیں یکبارگی اتارا جانا قرآن کا، اور نزل آتا ہے آہستہ آہستہ قرآن کا اتارا جانا۔ اس کو نہیں، آپ اس کو یوں سمجھیے، نازل آتا ہے آہستہ آہستہ قرآن کا اتارا جانا، نزل آتا ہے یکبارگی اتارا جانا۔ یہ نزلہ سے پھر تنزیل بنتا ہے، تو یہ تنزیل جو ہے وہ یکبارگی اتارا جانا ہے، اور نزول جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ 23 سال میں جو ہوا تھا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا، اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی حال قوم نوح کا ہوا، اور جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا، اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا۔ اور اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس جو ہیں وہ کون ہیں؟ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو اپنے کنویں میں انہوں نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں ڈال کے مار دیا تھا، تو رس کہتے ہیں کنویں کو، تو کنویں والے بھی ان کو کئی جگہ پہ کنویں والے بھی کہا گیا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ 20 کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والی بستیوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا، اور آخر کار ہر ایک کو غارق کر دیا، اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی، قوم لوط۔ کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ امطرت مترسو کہا گیا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دوبارہ جی اٹھنے کا ان کو یقین نہیں ہے، آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور ہر دھرمی کی وجہ سے حقیقت کو جھٹلا کر باطل پر اڑے ہوئے ہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا رَأَوْكَ، یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا۔ استغفر اللہ العظیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دیانتدار، با اخلاق، با مروت، خوبصورت، وجی انسان کو ہو سکتا ہے؟ مکہ میں آپ چمکتے ہوئے موتی کی طرح سے تھے، لوگ آپ کی حیثیت کو جانتے تھے، آپ کی حقیقت کو پہچانتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں نہیں،
اب عائشہ سے بھی ایک مروی ہے روایت، اور ایک حضرت حسان بن ثابت سے بھی. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں چودھری کا چاند تھا، میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، واللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چودھری کے چاند سے زیادہ روشن تھا. اب عائشہ کہتی ہیں وہ مجھے صحیح طرح الفاظ نہیں یاد، مفہوم صرف یاد ہے کہ حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن دیا، لیکن واللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف سے زیادہ حسین ہے. تو اتنے حسین انسان کو، اتنے امانتدار انسان کو لوگ مذاق کرتے تھے تو حد سے گزر جاتے تھے، کہتے تھے اس کو رسول بنا کر بھیجا، اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے. بہت ہی دہلا دینے والی بات ہے. یعنی اتنی عقیدت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ جم کے کھڑے میں اور کہتے ہیں ہم اس سے ہٹیں گے نہیں. آج بھی آپ کو اس طرح کے لوگ ملیں گے. ابھی ایک خاتون کی ہماری نرس کی ساتھی ہیں، ان کی بات ابھی ریسنٹلی کسی نے میرے ساتھ شیئر کی. اتنا اپنی عقیدت میں جم گئے ہیں کہ جہالت کی انتہا پر پہنچ گئے ہیں. انہوں نے شیئر کیا، میں آپ کو بتاتی ہوں، نام نہیں بتا رہی میں، اس کی غیبت نہیں ہوگی، لیکن غلط کام غلط بات میں آپ کو بتاؤں گی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی اجازت نہیں دیتے تو ہم نہ رمضان کے روزے رکھیں گے، نہ تہجد پڑھیں گے، نہ تراویح پڑھیں گے، نہ باقی اور بھی عبادات، نہ سحر کریں گے، نہ افطار کریں گے، اگر آپ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی اجازت نہیں دیتے. میں نے کہا کہ کسی نے مجھے ریفر کیا تھا، میں نے ان کو کہا ان کو جواب دیجئے جس نبی کا میلاد بنانے کی آپ بات کر رہی ہیں اس نبی نے ہمیں حکم دیا رمضان کے روزے رکھنے کا، سحر کرنے کا، افطار کرنے کا، تراویح پڑھنے کا. آپ ایک حدیث دکھا دیجئے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو میرا میلاد مناؤ، ہم سب کچھ چھوڑ کے آپ کے ساتھ میلاد منانے کے لیے تیار ہیں. یہ عقیدت میں اپنے اتنے پکے ہو گئے ہیں، اتنے سخت ہو گئے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں اچھا وہ وقت دور نہیں جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا. دلیل کے ساتھ اگر کوئی بات ہو تو اس پر عمل کرنا چاہیے. کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش و نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ اللہ پوچھ رہا ہے. یہ بہت ہی ہلا دینے والا مقام ہے قرآن کا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. یہاں بیان آ رہا ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا. بہت آسان ہے دوسروں پر انگلیاں اٹھانا، شرک کفر کا فتویٰ لگا دینا بہت آسان ہے. ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کیا ہوتا ہے الہ بنانا. دل چاہ رہا ہے آج افطار میں یہ کچھ لیں، سحری میں یہ کھا لیں، حلال ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن خواہش کی ایسی پیروی کہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو. ایک طرف اللہ کی پیروی، ایک طرف نفس کی خواہش کی پیروی، یہ ٹکرائیں تو نفس کی مان لو تو شرک ہو گیا. یہ اندر کی جو خواہشات اٹھتی ہیں نا، بندہ ان میں ڈوب کر اللہ اور رسول کے حکموں کی خلاف ورزی کرنے لگ جاتا ہے. تو اس لیے کہا گیا ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ، ہلاک ہو گیا دینار کا بندہ. بخاری کی حدیث ہے یہ. یعنی درہم اور دینار کے پیچھے ایسا خوار ہوا کہ اللہ اور رسول کو بھول گیا. تعیسا عبد الدینار و عبد الدرہم. تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے. ہم کسی کوئی ایسی چیز ہمیں جو بہت محبوب ہو اللہ کے حکموں کے خلاف تو نہیں لے کے جا رہی. کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. یعنی عقل سے کام نہیں لیتے، سوچ سمجھ کر کام نہیں لیتے. اللہ کے نزدیک وہ کام قابل قبول ہی نہیں. بارہا حدیث سنا چکی ہوں، اس آسمان کے نیچے اللہ کے سوا جتنے بھی معبود پوجے جاتے ہیں ان میں سب سے برا معبود خواہش نفس ہے جس کو پوجا جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا. ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں. زمین کی گردش ہوتی ہے نا، ایک حصہ اندھیرے میں ہوتا ہے ایک روشنی میں. فرمایا کیا تم غور نہیں کرتے اس پر؟ وہ اللہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دل کو جی اٹھنے کا وقت بنایا. تو ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے کہ ہم چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اچھا اللہ نے بنایا بس ٹھیک ہے، جیسے دن آیا رات آ گئی، بس دن چلا گیا رات چلی گئی، دن سمٹ رہا ہے رات بڑھ رہی ہے، پھر رات سمٹ رہی ہے دن بڑھ رہا ہے. ہم اس کو لے رہے ہوتے ہیں، ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کبھی غور نہیں کرتے. یاد رکھیے غور کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے مجھے اور آپ کو. اس کے اوپر غور کیا کیجیے. اللہ کی جو کائنات ہے نا، اللہ کی نشانیاں،
کبھی کبھی اپنے کپڑوں جوتوں بیگ سے نکل کر ان چیزوں پر بھی غور کیا کیجیے. ان پر غور کرنا عبادت ہے. ہم عورتیں اس عبادت کو نہیں سمجھتے. ان پہ غور کرنا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عبادت کو بھی کرنے کی توفیق دے. اللہ فرما رہا ہے وہ اللہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا. بہت اہم آیت. میں اس کے اوپر ضرور رکا کرتی ہوں, بار بار آپ کو بھی کہتی ہوں, خود اپنے لیے بھی اصلاح چاہتی ہوں کہ ہم لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ جو رات کو اللہ نے سکون کے لیے بنایا, ہم نے رات کو بے چین کر دیا. راتوں کو ہمارے ہاں شور شرابہ اور ہلم گولا, اور دن کو ہم سوتے رہتے ہیں. حالانکہ اللہ نے نیند کو سکون موت اور دن کو جیتنے کا وقت بنایا, دن کو کام کرنا. اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو خوشخبریاں دے کر بھیجتا ہے, پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے. چاہے تو اسے غسل کر لو, چاہے تو وضو کر لو, پاک پانی چاہو تو پی لو, تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے. اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں, مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. گویا کہ ساری نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ کی طرف نہیں پلٹتے. جو اللہ کی نعمتیں دیکھ کر بھی اللہ کا احساس نہیں ہوتا. ولو شینا, اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد قریب کبیر کرو. بہت اہم بات بتائی جا رہی ہے قرآن کو لے کے. جاہد ہم بھی کیا ہے, ہی کیا ہے قرآن. جہادن کبیرہ, بڑا جہاد کرو. بھی کی ضمیر قرآن کی طرف جا رہی ہے. قرآن کو پڑھنا, قرآن کو سیکھنا, قرآن کو سکھانا جہاد ہے, اور بہت بڑا جہاد ہے. اپنی زندگی, اپنی جوانی اس راہ میں صرف کرنا سب سے اچھا سودا ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اسلام تلوار سے نہیں علم کے رستے سے پھیلا, کیونکہ تلوار بعد میں اور تعلیم پہلے آتی ہے. یہاں آپ دیکھیے ہماری وحی کیسے, سب سے پہلی وحی جو اللہ نے نازل کی اقرا سے شروع ہوتی ہے. اقرا باسم ربک الذی, اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا. اقرا باسم ربک الذی خلق, جس نے تم کو پیدا کیا اس کے نام سے پڑھو. تو پڑھنے کا حکم سب سے پہلے دل ہے, اس لیے اس کو پیچھے نہ چھوڑیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. الحمدللہ اس حدیث پر عمل ہو رہا ہے اس وقت. خوش ہو جائیے, خوشیاں منائیے, اس پر عمل ہو رہا ہے اس وقت اس حدیث کے اوپر. اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے, ایک لذیذ اور شیریں, دوسرا تلخ اور شور, اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے, ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڑبڑ ہونے سے روکے ہوئے ہے. سورہ رحمان میں بھی جا کے پڑھیں گے, یہاں پہ بھی بتا دیا گیا. ایک ہی دفعہ وضاحت کر دیتی ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ فزیکلی بھی ایسا ہے کہ سمندر کے اندر ایک لذیذ, ایک شیریں ہوتا ہے, میٹھا ہوتا ہے پانی, اور دوسرا کھاری ہوتا ہے. دونوں ساتھ ساتھ جا رہے ہوتے ہیں, آپس میں ملتے نہیں, گڑبڑ نہیں ہوتے. پھر مثال دوں گی دوبارہ آٹک کے مقام پہ, جو دریائے کابل آ رہا ہے وہ مٹی والا ہے, مٹیالہ ہے, اور جو کنہار ہے وہ صاف ستھرا بالکل بلو پانی ہے. دونوں بہت دور تک آپ دیکھیں نظریں دیکھتی رہتی ہیں, آپس میں ملتے نہیں ہیں, اپنی اپنی جگہ پہ دونوں چل رہے ہیں. اس لیے یہ اللہ نے مثالیں رکھی ہیں, لیکن علماء کرام مفسرین نے اس سے یہ مثال بھی لی کہ دنیا کے اندر دونوں طرح کے لوگ ہیں, ایک لذیذ اور شیریں یعنی کہ مسلمان, دوسرا تلخ اور شور یعنی کہ کافر. دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے, دونوں آپس میں گڈمڈ نہیں ہوتے. آج ہمارا اللہ ماشاء اللہ کیا حال ہو چکا ہے, آپ کو کسی کو دیکھ کے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان مرد ہے یا مسلمان عورت ہے. مسلمان اور نان مسلم دونوں ایک جیسے حلیے بنا کے پھر رہے ہیں, اس لیے دونوں ایک دوسرے میں گڈمڈ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو گویا کہ وہ ہو نہیں سکتے. اللہ نے کہہ دیا, اس کا مطلب گڑبڑ نہیں ہوتے. گویا کہ جو اپنا حلیہ ان جیسا بنا لیتا ہے وہ پھر اسی میں شامل ہو جاتا ہے, اسی گروہ میں شامل ہو جاتا ہے. اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا اور اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے. اب دیکھیے نسب و سحر دونوں سلسلے اللہ چلا رہا ہے, ان کے درمیان بھی ایک آڑ ہوتی ہے.
ان کے درمیان ایک آڑ ہونی چاہیے، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر نہیں کرنی چاہیے. ہماری عورتوں کے سب سے پسندیدہ، دونوں کو عزت، دونوں کو احترام دیں، دونوں رشتوں کو، اپنے میکے کو بھی، اپنے سسرال کو بھی، اور سسرال کی باتیں میکے میں اور میکے کی باتیں سسرال میں نہ پہنچایا کریں. اللہ کہہ رہا ہے، ابھی پیچھے میں یہی پڑھ کے آیا نا، دونوں کے اندر کوئی، اللہ کہہ رہا ہے کہ الگ الگ سلسلے چلائے ہوئے ہیں، دونوں کے درمیان ایک رکاوٹ ہے. اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. اصل میں نا دورہ قرآن کے وقت تھوڑا ہوتا بہت، اس لیے اس کے اوپر میرا دل چاہتا ہے تھوڑی سی بات اور کروں، لیکن میں اب نہیں کروں گی کیونکہ وقت تھوڑا ہے. لیکن ایک پتہ کی بات بتاؤں، آڑ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہی بات جو آپ اپنے میکے میں کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ جملہ وہی آپ کے سسرال میں کسی اور معنوں میں لیا جائے گا، سنا جائے گا اور سمجھا جائے گا. اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے اپنی زبان کو استعمال کیا کیجیے. اللہ فرما رہا ہے اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو تو ہم نے بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں، اور اس کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے. اللہ جی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں کے اندر. ثم استوى علی العرش، اور وہ پھر عرش پر مستوی ہوا. الرحمن، وہ رحمان ہے. فاسأل بہ خبیرا، کسی جاننے والے سے اس کے بارے میں پوچھو. یعنی اگر تم نہیں جانتے تو کسی جاننے والے سے اس کے بارے میں پوچھو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے رحمان کے لیے سجدہ کرو، قالوا، وہ کہتے ہیں وَمَا الرحمن، رحمان کون ہے؟ نسجد لما تأمرنا، کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کو تم حکم دیتے ہو ہمیں، جس کا تم حکم دیتے ہو ہمیں. وَزَادَهُمْ نَفُورًا، اور اللہ فرما رہا ہے ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے. سجدہ تلاوت آ گیا. سجدہ وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ وبحولہ وقوتہ وتبارک اللہ احسن الخالقین. وہ بڑا حیران ہو کے کہتے تھے رحمان کون ہے؟ پہلے تم اللہ اللہ کرتے تھے، اب تم رحمان رحمان کرنے لگے ہو، یہ کون ہے؟ اب کبھی تم کہتے ہو اللہ کو سجدہ کرو، کبھی تم کہتے ہو رحمان کو. ایسے تھوڑا کہ جس کو تم کہو گے ہم سجدہ کر لیں گے. اور بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور چمکتا چاند روشن کر دیا. ایک سورج، چراغ سے مراد سورج، اور چمکتا چاند جو ہے وہ تو واضح ہو رہا ہے. برج جو ہے وہ گلیکسیز جو اللہ نے بنائی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، اور ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے. رحمان کے اصل بندے کون ہیں؟ اب ہم سورہ مومنون میں پڑھ رہے تھے، اب 10 صفات یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں. وہ جو زمین پہ یمشون علی الارض ہونن، زمین پر نرم چال چلتے ہیں، تکبر اور ڈسٹرکٹیو چال نہیں، بلکہ ان کا انداز جو ہوتا ہے وہ نرمی والا ہوتا ہے، نرم چال چلتے ہیں. یہ نیک مزاج آدمی کا طریقہ ہوتا ہے. اور جو اس سے مراد ہے وہ اپنے ریاکاری نہیں کر رہا ہوتا اپنی چال کے ساتھ، نہ نمائش کر رہا ہوتا ہے، بلکہ بہت خوبصورت چال. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کیسی تھی؟ ایسے لگتا تھا جیسے آپ نشیب کی طرف اتر رہے ہیں، جیسے اونچائی سے نیچے کی طرف اترے نا، پاؤں پوری طرح جمے ہوئے ہوتے ہیں اس حالت میں. اور تن جو ہے پورا آپ کا جسم مبارک آپ کا بالکل اسٹریٹ ہوتا تھا، جھکا ہوا نہیں ہوتا تھا. حضرت عمر کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے ایک جوان آدمی کو مریل چال چلتے دیکھا تو پوچھا تم بیمار ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے درہ اٹھا کر اسے دھمکایا اور کہا کہ نرم چال سے مراد ایک بھلے مانس کی سی فطری چال ہے، نہ کہ بناوٹ سے اگر آپ منکسرانہ مزاج کی چال کر لیں. یہ نہیں، ایسا نہیں کہ تمہاری ضعیفی ٹپک رہی ہو تمہاری چال کے اندر. ہم عائشہ نے بھی پوچھا تھا نا کسی کو ایسی مریل چال چلتے ہوئے دیکھ کے، آپ نے کہا اس کو کیا ہوا؟ کہا جی یہ قاری صاحب ہیں تو اس وجہ سے یہ بہت منکسر المزاج ہیں. اب عائشہ نے کہا تھا کہ عمر سید القرا تھے، سید القرا یعنی قاریوں کے بادشاہ سردار. اور وہ جب چلتے تھے تو پوری دھمک کے ساتھ چلتے تھے، پورے اسٹریٹ ہو کے چلتے تھے، سیدھے ہو کے چلتے تھے، اور جو مارتے تھے تو بڑی زور کا مارتے تھے. یہ بھی بتا دیا. گویا کہ ایک جو مومن ہے اس کی چال جو ہے وہ ہمیشہ میانہ روی والی ہونی چاہیے.
نرم چال چلنی. ہم پڑھ رہے ہیں پیچھے کہ تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتے ہو. عورت کے لیے ایسے اسٹریٹ ہو کے بالکل چلنا پسندیدہ نہیں، عورت کو سمٹ کر چلنا چاہیے. اور جاہل ان کے منہ کو آئے تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، یعنی جاہلوں کے ساتھ بحث نہیں کرتے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہی تھا کہ آپ ان کے ساتھ جب کوئی اس طرح کرتا تھا نا تو آپ اس کو بس سلام کر کے الگ ہو جاتے تھے. جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، سبحان اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے آگے سجدے، ہم انشاءاللہ سورہ اس میں سجدہ میں بھی پڑھیں گے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رکھتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور لالچ کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں. گویا کہ یہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، یعنی استغفار کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، بیسیکلی یہ ہے. اور وہ کیا اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا جہنم، سوری، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما. اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور بہت ہی برا مقام ہے. گویا کہ وہ اللہ سے ہر وقت دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تو ہماری جان کو آگ کے عذاب سے بچا لے. یعنی نیک کام کر کے بھی ان کو کوئی یہ نہیں ہوتا ان کو کہ ہم اتنے نیکیاں کر رہے ہیں تو بس اب تو ہمارے لیے تو معافی ہے، نہیں، بلکہ وہ اس کے باوجود اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بچا لے، ہماری جان کو بچا لے. ان کے اندر کوئی غرور پیدا نہیں ہوتا. جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، یعنی خرچ کرتے ہیں تو اسراف بھی نہیں کرتے، حد سے بھی نہیں بڑھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گزران میں میانہ روی اختیار کرو، انسان کی سمجھداری کی یہ دلیل ہے. اور آپ نے فرمایا جو افراط اور تفریط سے بچتا رہتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا، کبھی فقیر نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا امیری میں، فقیری میں، عبادت میں میانہ روی اختیار کرو، سب سے بہترین اور عمدہ چیز یہی ہے. اور فرمایا نہ ہی وہ بخل سے کام لیتے ہیں، نہ ہی اپنی ضروریات سے غافل ہوتے ہیں، اور مال سینت کر جمع نہیں کرتے. ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی بھی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ ایک تو اس نے خود گناہ کیا ہوگا، دوسرا اس کی نقل میں جس نے کیا ہوگا گناہ اس کا عذاب بھی اس کو دیا جائے گا. اس لیے کہا گیا کہ اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا. اور دوسرا یہ بھی اس کا کہا گیا مطلب کہ اس کا سزا کبھی ختم نہیں ہوگی، ایک سزا ختم ہوگی دوسری شروع ہو جائے گی، دوسری ختم ہوگی تیسری شروع ہو جائے گی، اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا. اللہ یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور عمل صالح کرنے لگے. یہاں پہ 3 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، شرک، قتل اور زنا. لیکن اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے اگر توبہ کر لیں تو اللہ ان کی توبہ کو بھی قبول کر لے گا، ان کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے. ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا. یعنی اتنے بڑے گناہ کے بعد بھی توبہ کر لے کوئی. ایک روایت آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک عورت میرے دروازے پر کھڑی تھی عشاء کے بعد، اور میں گیا، اس نے مجھے کہا کہ میرے سے زنا کا ارتکاب ہوا، ناجائز حمل ہوا، تو بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس کو مار دیا. اب معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ میرا گناہ معاف ہونے کی بھی کوئی صورت ہے؟ میں نے کہا ہرگز نہیں. وہ بڑی حسرت کے ساتھ آہیں بھرتی وہ واپس چلے گی. صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا بڑا غلط جواب دیا ابو ہریرہ تم نے، کیا یہ آیت قرآن میں تم نے نہیں پڑھی؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. حضور کا یہ جواب سن کر میں نکلا اور اس عورت کو تلاش کرنا شروع کر دیا. رات کو عشاء کے وقت وہ ملی، میں نے اسے یہ خوشخبری دی تو وہ سجدے میں گر گئی، کہنے لگی شکر ہے اس خدا پاک کا جس نے میرے لیے دروازہ کھولا معافی کا. تو اس نے گناہ کیا، اپنے گناہ سے توبہ کی، اپنی لونڈی کو اس کے بیٹے سمیت آزاد کر دیا.
اور اس کے علاوہ ایک اور بھی واقعہ اسی طرح کا ملتا ہے، بھی میں اور باقی بیان نہیں کرتی، وقت تھوڑا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ اگر اللہ نے خود بتا دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ گناہ کی معافی، بڑے سے بڑے گناہ کی بھی معافی ہے اگر انسان توبہ کر لے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جو شخص نہیں، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا جو توبہ کریں گے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، اور جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح سے گزر جاتے ہیں۔ ان اللغو معرضون ہم پڑھ کے آئے ہیں نا سورہ مومنون کے اندر، یہاں پہ پھر وہی بات آگے ایگزیکٹلی وہی باتیں یہاں پہ ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ اور ایسی چیز جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اس دنیا میں بھی آخرت میں، تو اس پر وہ شریف آدمیوں کی طرح سے گزر جاتے ہیں۔ اور جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، نصیحت سنتے ہیں، سوچتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور اگر اپنا عمل بدلنے والا ہو تو عمل بدل بھی دیتے ہیں۔ جو دعائیں مانگا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ پہلے میں ذکر کر چکی ہوں، اسلام میں خاندان کی اکائی بہت مضبوط اکائی ہے، فیملی لائف کی بہت امپورٹنس ہے۔ تو سکون بھی انسان کو تبھی حاصل ہوتا ہے نا، عبادت بھی تبھی اچھی ہو سکتی ہے جب انسان کی اپنی جو گھر کی زندگی ہے وہ پرسکون ہو۔ تو گھر میں سکون کے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے۔ جس زون الغرفت بما صبروا، غرفہ کے اوپر انشاءاللہ آگے چل کے بات کریں گے، اس لفظ کو یاد کر لیجئے۔ غرفہ کہتے ہیں اونچی بلڈنگ کو، اوپر والی سٹوری کو۔ آداب اور تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے کہ اگر تم اس کو نہ پکارو، اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے، ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہو جائے گی۔ اللہ کو نہ پکارو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اے عباد الرحمان میری عبادت میں لگ جاؤ، میں تمہارا دل ٹھنڈک سے بھر دوں گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ مجھے اور آپ کے، میرے اور آپ کے دلوں کو بھی ٹھنڈک سے بھر دے۔ سورہ شورا شروع ہو رہی ہے، مکی صورت ہے، 11 رکوع اور 227 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توسین حروف مقطعات۔ دل کا آیات الکتاب المبین، یہ کتاب واضح کی آیات ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے۔ سورہ کاف میں بھی پڑھنا ہے نا، ایگزیکٹلی وہی لفظ ہے۔ فلا اللہ کا باقی نفس کا اللہ آثارہم کا تھا، یہاں پہ اللہ کا باقی نفس کا اللہ یکون مومنین، کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یعنی اتنی ان کی دنیا کی زندگی جو ہے نا وہ ان کے لیے اتنی ہوتی ہے اٹریکٹیو ہے کہ یہ اللہ کی نئی نصیحت کی طرف توجہ نہیں کرتے، دنیا کی نئی نئی چیزوں کے لیے ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ کیا جی کیا ان ہے آج کل، ہر وقت پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ واٹس نیو واٹس ان، اور ہر کوئی اسی چیز کے چکر کے اندر ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نئی اور نیا فیشن کیا ہے جی آج کل۔ کپڑے سلوانے ہیں نا گرمیوں کے، ہر کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے کیا فیشن ہے جی آج کل، لمبی قمیض ہے کہ چھوٹی قمیض ہے، اور ٹراؤزر کے کچھ اور کے کچھ اور، یہ اس چکر میں ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن کی نئی بات کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی۔ ہم کیوں دورہ قرآن کرتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، ان کی تقلید میں، اور اس لیے کہ کیونکہ قرآن ہماری زبان نہیں، ہم اردو میں سمجھیں کہ قرآن میں کیا کیا نئی باتیں ہیں جن کا ہمیں اب تک پتہ نہیں چلا۔
اللہ فرما رہا ہے فقط کذبوا فسیاتیہم انباء، اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی کہ جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں۔ اب جو ریسرچرز ہوتے ہیں نا، وہ غور کرتے ہیں نئی نئی چیزوں کی طرف، ہم ان کی فوراً بات مان لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نئی نئی چیزوں پر غور کرو، ان کے بنانے والے کی طرف بھی غور کرو، اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ ابھی میں نے آپ کو کہا نا، یہ بھی ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی گئی ہیں، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اس وقت انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا ظالم قوم کے پاس جاؤ، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا اے میرے رب مجھے خوف ہے تو مجھ کو جھٹلا دیں گے، وَيَضِيقُ صَدْرِي اور میرا سینہ گھٹتا ہے، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي اور میری زبان نہیں چلتی۔ آپ ہارون علیہ السلام کی طرف رسالت بھیجیں، اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اسی میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، حضرت موسیٰ نے جب کہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا تھا، ان کا ساتھی بنا دیا تھا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ کانفیڈنس دیا جا رہا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی کہ تم اکیلے نہیں جاؤ گے فرعون کے پاس، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو کہنا کیا ہے، اس سے کہو ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ آپ دیکھیے روایات میں آتا ہے کہ چند دن کے بچے تھے تو ٹوکری میں ماں نے ڈال کر دریا پر کر دیا، اور 30 سال تقریباً دربار فرعون میں رہے، یا شاید 40 سال، 30-40 سال کہا جاتا ہے، دربار کے فرعون میں رہے، وہیں تربیت ہوئی۔ تو اب وہاں پہ ہی تبلیغ کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ اس میں دو باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ کیونکہ وہاں پہ رہے تھے، تربیت پائی تھی، تو ادب آداب پتہ تھے کہ کس طرح محل کے اندر بات چیت کی جاتی ہے فرعون کے سامنے۔ ایسے ایک اجنبی آدمی آ جاتا تو اس کے لیے بات کرنی مشکل ہوتی، تو یہ وہ ایٹیکیٹس ان کو پتا تھے، اس لیے۔ اور پھر جب وہاں پہ جا کے انہوں نے بات کی تو فرعون نے وہی حوالہ دیا، وہ الزام دیا، اس نے کہا، فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے یہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کے کر گیا، تو بڑا احسان فراموش ہے۔ کیا کر گیا؟ وہ جو پیچھے بھی انہوں نے کہا میرے پر الزام ہے، وہ یہ تھا کہ وہ قتل ہو گیا تھا نا ایک قبطی، ایک دن اپنے گھر سے نکلے تو ایک قبطی اور بنی اسرائیلی آپس میں لڑ رہے تھے، بنی اسرائیلی نے مدد کے لیے پکارا، آپ نے حضرت موسیٰ نے کہتے ہیں بڑے زوردار تھے، صرف ایک تھپڑ مارا اس کو قبطی کو تو وہ مر گیا، تو وہ الزام اب ان کے اوپر لگ رہا ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کیا تھا، دیکھیں جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ نہیں بولے کہ نہیں میں نے نہیں کیا، کہا کہ نہیں وہ غلطی سے ہو گیا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا، اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا، رہا تیرا احسان تو جو تو نے مجھ پر جتایا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا، اس لیے اب مجھے بھاگنا پڑا کہ بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنا لیا تھا۔ اور فرعون نے کہا کہ اور اس لیے مجھے تیرے محل میں جو میری پرورش ہوئی وہ اس لیے کہ تو بنی اسرائیل پر ظلم ڈھا رہا تھا۔ اور فرعون نے کہا یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا تمہارا رب بھی، اب کوئی ڈسٹریکٹ نہیں ہو رہے، وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ اپنی بات کری جا رہا ہے تو میں بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ موسیٰ نے کہا تمہارا رب بھی، ابھی اپنا انٹروڈکشن، اپنے رب کا انٹروڈکشن جاری رکھا انہوں نے کہا تمہارا رب بھی رب آبائکم الاولین اور تمہارے پہلوں کا بھی وہی رب ہے۔ فرعون نے حاضرین سے کہا کیا تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں؟ اب دیکھیے بات کاٹ رہا ہے بار بار کیونکہ بات بہت وزنی کر رہے ہیں وہ، تو اس وجہ سے ان کی بات کو کا اثر ظاہر کرنے کے لیے بیچ بیچ میں کوئی نہ کوئی ٹوک کے مذاق اڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے کوئی غصہ نہیں کر رہے، بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے جواب دیتے جا رہے ہیں کیونکہ اپنی ذات کی نفی کر کے رب کی بات کر رہے ہیں۔
فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں. موسیٰ نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک کھلی چیز، کھلی دلیل، بشیء مبین. فرعون نے کہا اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے. اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک سری اژدہا بن گیا. پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا. یعنی سٹیپ بائی اسٹیپ بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیے کام کر رہے ہیں. پہلے زبان سے بات کی، عقلی دلائل دیے، جب نہیں مانے تو پھر کرشمہ دکھایا. حالانکہ عصا تو پہلے بھی موجود تھا، لیکن یہ نہیں کیا کہ انہوں نے اس نے فرعون نے مجنون کہا تو ساتھ ہی ڈنڈا برسانا شروع کر دیا. نہیں، جب بات پوری طرح واضح کر کے بیان کر دی پھر بھی جب وہ نہیں مانا تو پھر انہوں نے کہا اچھا شاید یہ موجزوں سے مان دے. پھر موجے دکھانے شروع کیے اور فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے اور چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے. اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجیے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. اور پھر جادوگر جمع کیے گئے اور روایات میں آتا کہ 80,000 جادوگر تھے. چنانچہ کیونکہ بڑا زور تھا اس جادوگری کا، چنانچہ ایک روز مقررہ وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے. جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے. یہ اب فرق ہے پیغمبر میں اور عام انسان میں. بظاہر یہ اپنے بزرگوں کے دین کو بچانے کے لیے آئے تھے، لیکن دلچسپی اپنے انعام پر تھی ان کی. اس نے کہا ہاں اور تم تو اس وقت ربیع میں شامل ہو گئے. بہت بڑی بات مکی انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینکی اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے. پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا. اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم ربی موسیٰ و ہارون. قالوا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. ربی موسیٰ و ہارون، جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے. اور فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں، ہم رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لانے والے ہیں. ہم نے موسیٰ کو وہی بھیجی. آپ دیکھیے ایمان لاتے ایمان سے پہلے کی کیفیت بھی ذہن میں رکھیے. پوچھے انعام ملے گا، انعام کی فکر ہے روپے کی، لیکن ایمان لاتے ہی ان کو کوئی پرواہ نہیں. انہوں نے کہا ہم تو ایمان لے آئے ہیں، اب ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ہمیں مار دے، جلا وطن کر دے، سزا دے دے، کٹوا دے، جو مرضی کر دے. کیوں؟ کیونکہ اب ہم اپنے رب کو پہچان چکے ہیں اور ہمیں پتا چل گیا کہ مرنے کے بعد ہمیں اپنے رب تک ہی پہنچنا ہے. ہم نے موسیٰ کو وہی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ اور تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ، اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے. تکبر دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت الرٹ ہیں اور ہماری مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا. اور یہ تو تھوڑے سے چند لوگ ہیں. وہ چند لوگ کتنے تھے؟ کہتے ہیں 6 لاکھ لوگ تھے. جو ان کی قوم تھی نا 6 لاکھ لوگ پر مشتمل تھی، اور کہہ رہے مٹھی بھر لوگ ہیں اور ہم تو بہت تکبر کے انتہا پہ کہ ہم تو بہت الرٹ ہیں، ہم تو بہت چوکس ہیں، ہمیں تو بہت پتہ ہے. پھر وہ ٹائٹینک والا واقعہ یاد کر لیجئے. اس نے کہا تھا ہم نے کشتیاں لائف بوٹس کیوں نہیں بنائی اپنے ٹائٹینک میں کہ اس کو تو اللہ بھی نہیں ڈبو سکتا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ نے پھر میں نے بتایا تھا 4 گھنٹے 20 منٹ تک ان کو مہلت دی تھی. 4 گھنٹے 20 منٹ کے بعد وہ ہیوج ٹائٹینک ڈوب گیا تھا، ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا تھا. اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے. یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا. اب یہ دیکھیے کہ مصر میں فرعون کی جو تھی بادشاہت تھی،
ویسی ہی اللہ تعالیٰ نے بلکہ اس سے زیادہ اچھی سرزمین جو شام اور فلسطین کی ہے وہ ان کو مل گئی، اور اس سے زیادہ ان کو یہ نہیں کہ وہی کام گاہ مل گئی، وہی باغ، وہی چشمے، وہی خزانے، نہیں، بلکہ ایک دوسری جگہ پہ اللہ نے اس سے زیادہ اچھے ان کو خزانے دے دیے، اور وہ سارے کے سارے خزانے چھوڑ کے نکل آئے تھے اپنے. کیوں؟ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جب فرعون نکلا تو ساری قبطی قوم ان کے پیچھے بھاگی کہ ہاں اب تو فرعون کو بڑا غصہ ہے، اب تو یہ بنی اسرائیلیوں کو خوب مارے گا، خوب پٹائی ہوگی. ہم دیکھنے جاتے ہیں کہ کیسے پٹائی ہوگی موسیٰ اور ہارون کی اور بنی اسرائیلیوں کی، اس لیے پیچھے ساری قوم نکل آئی تھی اور اصل میں اپنے انجام کی طرف جا رہی تھی. ساری کی ساری قوم ڈوب گئی. صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے. جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. آپ دیکھیے کتنا اعتماد ہے اللہ پر. جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لے نا، وہ ابراہیم کی طرح آگ میں بھی کود پڑتا ہے اور موسیٰ کی طرح پانی میں بھی جانے سے نہیں ڈرتا. یاد رکھیے یہی اعتماد مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے. یہی اعتماد اور توکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں حضرت ابوبکر سے بھی کہہ رہے ہیں نا، جب انہوں نے کفار کے قدم دیکھے تو ڈر گئے. حضور نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ وہی کانفیڈنس ہے جو نبیوں کو دیا گیا، اور یہ نبیوں کے امتیوں میں بھی ہونا چاہیے. موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر، یکایک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا. اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے. موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا. اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ. بہت دفعہ آپ سن چکے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر سنا رہا ہے، کوئی اور بات اس میں بتائے گا اللہ. جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو. اب دیکھیے سوال کر کے تبلیغ کا انداز ہے، ذہن کو جھنجھوڑ رہے ہیں سوال کر کے. انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں. یعنی ان کو جھنجھوڑا، ذرا شک میں مبتلا کیا. یہ کیا چیزیں ہیں یہ کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کیا ہستیاں ہیں جن کو تم پوچھ رہے ہو، نہیں کہا یہ کیا چیزیں ہیں، یعنی شک میں. اور اہل مکہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ تمہارا دین نے ہمیں بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا کر دیا ہے. اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں. اور یعنی اب ان کو یہ ہوا کہ یہ تو ایسے بت ہیں جن کو ہم پوچھ رہے، اور صرف پوچھ نہیں رہے بلکہ ہمیں عبادت کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت گیری بھی کرنی پڑتی ہے. ان کی اور بغیر ان کی ناز نخرے بھی اٹھانے پڑتے ہیں، مٹیاں پڑتی ہیں ان کے اوپر، کوئی کسی کا پتھر جھڑ جاتا ہے، کسی کی لکڑی ٹوٹ جاتی ہے، ہمیں پھر وہ جوڑنے بھی پڑتے ہیں. ہم ان کی خدمت گیری کرتے ہیں، سیوا میں لگے رہتے ہیں. اس نے پوچھا کیا تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ کہ یہ تمہیں کچھ نفع نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے. یعنی باپ دادا جو کرتے تھے ہم تو وہی کر رہے ہیں. یہ نہیں، یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ ہماری بات کا جواب بھی نہیں دے سکتے. تو اس لیے آپ دیکھیے باپ دادا جو کرتے تھے ہم وہ نہیں کرتے. میں بڑی دفعہ یہ مثال دیا کرتی ہوں، ہمارے باپ دادا بجلی کے بغیر رہتے تھے. ہم رہتے ہیں بجلی کے بغیر، پنکھوں کے بغیر رہتے تھے. ہم پنکھوں کیا اے سی کے بغیر نہیں رہ سکتے. اور ہماری دادیاں جو ہیں، پردادیاں، چلو چکی پیس کے آٹا کرتی تھی، بناتی تھی اور پھر روٹی بناتی تھی. آپ کرتی ہیں یہ؟ توبہ کریں. اس پر ابراہیم نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں. آپ دیکھیے پہلے سوال کیا اور پھر ان کو کہا کیا تمہارے بت تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں؟ اب بتا رہے ہیں کہ میرا رب مجھے کیا کیا فائدے دیتا ہے. رب العالمین کی بہترین تعریف ان آیات میں آ رہی ہے. کہتے ہیں میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے. رب العالمین کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. واذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے
شفا دیتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، جو مجھے موت دے گا پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئاتی یوم الدین، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ یوم جزا میں وہ میری خطائیں معاف کر دے گا، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اور پھر وہ دعا کریں اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا دے، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر دے۔ گویا کہ سچی ناموری کی دعا کی تھی، اور اللہ نے کیسی محبت سے ان کی اس ناموری کی دعا کو قبول کر لیا۔ قیامت تک جتنے لوگ ہیں، ہزاروں برس گزر چکے حضرت ابراہیم کو، لیکن آج بھی کتنی عزت احترام محبت سے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اور جتنی امتیں ہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہر کوئی ان کو اپنا امام مانتا ہے، ہر کوئی ان کا نام محبت سے لیتا ہے۔ ہم ہر نماز میں ان کے لیے درود پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم کے طریقوں پر چلنے والا بنائے۔ حضرت ابراہیم کی تمام دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی تھی سوائے ایک دعا۔ حضرت ابراہیم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے، حدیث مبارک ہے، اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے اللہ تعالیٰ تیرا قول ہے کہ تو مجھے رسوا نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سن لے کہ جنت کافروں کے لیے حرام ہے، یعنی اپنے باپ کے لیے وہاں پہ بھی تڑپ ہوگی، اور وہ کہتے ہیں مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما دے اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جبکہ یہاں نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہوگا۔ اچھا، یہ میں آپ کو حدیث سنا چکی ہوں۔ اللہ کے نبی نے اللہ نے فرمایا ان کو کہ جنت کافروں کے لیے حرام کر دی گئی ہے، اور یہ میں آپ کو کل پرسوں سنا چکی ہوں کہ ان کے باپ آزر کو گندگی میں لتھڑے ہوئے بجو کی شکل میں گھسیٹ کر ٹانگوں سے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ استغفر۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دن نجات دے دے جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی، کیونکہ مال اور اولاد دونوں چیزیں ایسے ہیں جس میں دل بٹ جاتا ہے، ان میں دل لگ جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے قلب سلیم عطا فرما دے۔ قلب سلیم کیا ہے؟ صحیح سالم دل، وہ دل جس کے اوپر نہ کوئی حسد، نہ غصہ، نہ تانا، نہ کوئی اور اس کے اوپر عیب نہ لگا ہو، بلکہ صحیح سلامت دل ہو۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ کے حضور ایسی حالت میں حاضر ہوں جبکہ دل کے اوپر کچھ لگا ہوا نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا لوہے کا زنگ دور کرنے کا علاج تو ہمیں آتا ہے، دل کا زنگ کیسے دور کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کثرت تلاوت قرآن اور موت کی یاد، یہ دو چیزیں دلوں کے زنگ کو دور کر دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قلب سلیم عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر انسان توبہ کر لے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے۔ ایک گناہ کرتا ہے نا، ایک نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے وہ گناہ دھل جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر توبہ نہ کرے، دوبارہ گناہ کرتے چلے جائے تو نقطے 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 جمع ہو کے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قلب سلیم عطا فرمائے۔ اللہ فرما رہا ہے ازلفت الجنت للمتقین، اس دن جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی۔ یہ لفظ بھی ذرا دیکھ لیجئے، کسی لفظ میں رکتی ہوں، مجھے بڑا اٹریکٹ کرتا ہے۔ ازلفت الجنہ، زلف کس کو کہتے ہیں؟ یہ چہرے کے پاس جو بال ہوتا ہے نا اس کو زلف کہا جاتا ہے، تو قریب کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ازلفت الجنت، قریب لے آئی جائے گی جنت، جنتیوں کو، متقین کو کے قریب جنت لے آئی جائے گی۔ گویا کہ جنت جانے کے لیے چل کے نہیں جانا پڑے گا، جنت کو کھینچ کے اللہ متقیوں کے قریب لے آئے گا تاکہ ان کو اتنا بھی تردد نہ کرنا پڑے کہ چل کے جانا پڑے۔ اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہیں وہ جن کو تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم تو سری
گمراہی میں مبتلا تھے، جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست، صدیق حمیم، کوئی جگری دوست نہیں ہے۔ کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں۔ پھر وہی بات ہم پیچھے بار بار پڑھ رہے ہیں، واپس پلٹنے کا موقع مل جائے تو پھر شاید ہم مومن ہو جائیں۔ ان کو یہ ہے کہ ہمیں واپس پلٹنے کا موقع مل جائے گا تو ہم شاید مومن ہو جائیں۔ گویا کہ اس کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ بولے بندوں اور اللہ کے درمیان صلح کروا رہا ہوں، صلح کروانے کی کوشش کروا رہا ہوں۔ اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ بندوں اور اللہ کے درمیان صلح کروا رہا ہوں، آج بندے مان رہے ہیں لیکن رب نہیں مان رہا۔ پھر پلٹنے کا موقع وہاں جا کے کہیں گے؟ دنیا میں بار بار اللہ نے مواقع دیے، ہر بندے کی زندگی میں ایک نہیں کئی مواقع آتے ہیں کہ وہ پلٹ آئے اللہ کی طرف، لیکن وہ نہیں پلٹنا چاہتا۔ قبروں میں پہنچ گئے، جیسے میں نے کل بھی بات کی تھی یا ایک دو دن پہلے، کہ جب آنکھ بند ہوتی ہے نا پھر بصیرت کی آنکھ کھلتی ہے۔ جب ہماری یہ فزیکل آنکھ بند ہوتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے ہائے یہ کیا کیا، ہائے یہ کیا کیا، اب تک کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، لیکن جب آنکھیں کھلی ہیں تو بصیرت کی آنکھ کو ہم نے بند کیا ہے۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹکے میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو۔ یعنی اگر وہ اسٹیٹس ان کا جو ہے وہ اتنا اعلیٰ نہیں ہے، اگر وہ سردار نہیں ہے، اگر وہ کمتر لوگ مالی طور پہ معاشی طور پہ کمتر لوگ ہیں، تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے پاس تو جو میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، پھر تم لوگ کیا کیا کر رہے ہو اس کا حساب تو اللہ نے لینا ہے، میں نے حساب نہیں لینا۔ کاش تم شعور سے کام لو، میرا یہ کام نہیں کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ نوح نے دعا کی ربی ان قومی کذبون، اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، اے اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے دے۔ آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا، یعنی ان کے پیغمبر کو ان کا بھائی کہا جا رہا ہے، انہیں میں سے اٹھتے ہیں نا پیغمبر، وہ کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں اور میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو، یعنی بے مقصد اونچی اونچی بلڈنگز بناتے ہو بغیر کسی وجہ کے۔ آج اب دیکھیں کمپٹیشن لگا ہوا ہے مسلمان ملکوں کے اندر، غریبوں کی بیسک نیڈز پوری نہیں ہو رہی اور بڑے بڑے مانومنٹس بنائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے مانومنٹس بنائے جا رہے ہیں، اور تمہارا کیا حال ہے، تم ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جب بار بن کر ڈالتے ہو، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے نہیں، جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دیے، چشمے دیے، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ گویا یہ چیزیں تمہیں کیوں دی اللہ نے؟ تاکہ ان چیزوں کو اللہ کے رستے میں خرچ کرو، صرف کرو، ان چیزوں کو تم ایسے خرچ کرو کہ جیسے اللہ نے حکم دیا تمہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ان چیزوں سے دنیا کو روشن کرنے کی فکر کرتے ہیں، دنیا کو روشن جگمگاتا ہوا کر لیتے ہیں، قبر کو روشن کرنے کی فکر نہیں۔
لیکن مرنے سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ قبر کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے نا. سچی بات ہے، قبر کی تنہائی اور اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، مرنے سے اس لیے ڈر لگتا ہے. تو اس کو روشن کرنے کی فکر کرنے، ہم اس کو روشن کرنے کے بجائے اپنے دنیا کی زندگی کو روشن کرنے کی فکروں میں چکروں میں پڑے رہتے ہیں. انہوں نے جواب دیا تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لیے سب برابر ہے. یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آ رہی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں. آخر کار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. اس قوم کے ہلاک کرنے کی تفصیل جو ہے وہ یہ ہے کہ ایسا اللہ کا عذاب آیا کہ 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل ہوا، طوفانی ہوا چلتی رہی اور سب لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹکتی رہی. اور یہاں تک کہ جب یہ ختم ہوئی، 7 دن اور 8 دن اور 7 راتیں جب گزر گئیں تو اس کے بعد وہاں پہ ان کی بستی جو ہے بالکل کھنڈر بن چکی، کوئی وہاں پہ باقی نہیں بچا تھا. استغفر اللہ. اللہ ہمارا یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. اور سمود نے رسولوں کو جھٹلایا. اور یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہے بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو. اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے. انہوں نے جواب دیا تو محض ایک سہل زدہ آدمی ہے. وہی بات جو میں پہلے بھی کہتی ہوں کہ اپنا گھر کے اوپر ذرا غور کیا کیجیے، کبھی کبھی اللہ سے پناہ مانگا کیجیے، توبہ کیا کیجیے کہ یہ گھر ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ہم بناتے ایسے ہیں جیسے ہم نے یہاں پہ ہی رہنا ہے ہمیشہ، ساری عمر. ساری عمر تو رہنا ہے لیکن ہمیشہ نہیں رہنا. خالدین فیہا ابدا نہیں ہے. یہ وہ آخرت کا گھر ہے، اس کو بنانے کی فکر کریں. تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے؟ لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے. صالح نے کہا یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا اور ایک دن تم سب کے پانی پینے کا. انہوں نے خود معاوضہ مانگا تھا نا. اللہ نے پہاڑ میں سے جیتی جاگتی اونٹنی نکال دی جو ان کے اونٹوں کی نسبت جسم میں کئی گنا بڑی تھی، اور پھر اس کا ظاہر کھانا بھی زیادہ تھا، پانی بھی زیادہ تھا. طے کر دیا گیا کہ ایک دن یہ اکیلی اونٹنی پورے کنویں کا پانی پیے گی اور ایک دن باقی پوری قوم پانی پیے گی. اور ساتھ ہی کہہ دیا گیا ایک دن یہ چرے گی اور دوسرے دن تم لوگوں کی جانور چریں گے، اور اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا. یاد رکھیے جب بھی نشانی آتی ہے، معجزہ آتا ہے، پھر اس کے بعد نہ ماننے والوں کو عذاب آ پکڑتا ہے. مگر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دی اور آخرکار پچھتاتے رہ گئے. عذاب نے ان کو آ لیا. حضرت صالح نے کہا تھا 3 دن اپنے گھروں میں رہ بس لو، اس کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا. اور ایک زبردست دھماکہ ہوا، زلزلہ آیا، ساری کی ساری قوم تباہ و برباد کر کے رکھ دی گئی. صبح ہوئی تو ایسے تھا کچلی ہوئی لاشیں پڑی، جیسے سوکھی جھاڑیاں وہ ہو جاتی ہیں نا، پامال ہو جاتی ہیں، اس طرح سے ان کی لاشیں جو ہیں وہ پڑی ہوئی تھی. اللہ فرمارا یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا کہ تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. کیا تم دنیا کے مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو. استغفر اللہ العظیم. انہوں نے کہا اے لوط اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا. اور اس نے کہا تمہارے کرتوت پر جو لوگ اڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں. اتنے گستاخ لوگ تھے کہ جو لوگ ان کو روکتے تھے ان کو اپنی بستی سے نکال دیتے تھے. اور لوگ بہت سرسبز و شاداب علاقہ تھا ان کا، اور وہاں پہ لوگ رستہ جو مسافر ہوتے تھے وہ اس بستی کے قریب سے بھی نہیں گزرتے تھے. حالانکہ درختوں کی بھرمار تھی، پانی کی وافر مقدار میں تھا، لیکن لوگ نہیں جاتے تھے کیونکہ لوگوں کو پتا تھا یہ کتنے برے فیل کرتے ہیں.
وہ جو ان کو نظر آتا تھا اس کو پکڑ لیتے تھے اور اس سے بدفعلی کرتے تھے، ہوموسیکشولیٹی کے اندر مبتلا تھے۔ اس نے کہا تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کوڑ رہے ہیں میں بھی ان میں شامل ہوں۔ پھر دعا کی رب نجنی واہلی مما یعملون، اے پروردگار مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان بد کرداروں سے نجات دے۔ اور آخر کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا، بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا۔ خیانت کار تھی نا، اپنے خاوند کا ساتھ نہیں دیا، نیک لوگوں کا ساتھ نہیں دیا، اپنی قوم کا ساتھ دیا، تو اللہ نے مسلمان تھی لیکن خیانت کار تھی، اس لیے عذاب والوں کے اندر شامل ہو گئی۔ اور اللہ نے ان پر برسائی ایک برسات، بہت بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر ہوئی تھی۔ بارش سے مراد پانی کی بارش نہیں بلکہ پتھروں کی بارش تھی، جو میں پہلے بھی تفصیل بتا چکی ہوں کہ زبردست ایک دھماکہ ہوا، ان کی بستی کو اوپر لے جا کر نیچے پلٹا گیا۔ اس کے بعد اوپر سے آتش فشان جیسے پھٹتا ہے ایسے ان کے اوپر مٹی کے تابڑ توڑ پتھر برسے۔ پھر اس کے بعد ایک وہ طوفانی ہوا چلی جس کی وجہ سے پتھر برسے، یعنی وہ سارے عذاب جو پیچھے آئے تھے وہ سب ان کے اوپر، دھماکے کا عذاب بھی، ہوا کا عذاب بھی، پتھروں کا عذاب بھی، زمین میں دھسائے گئے، دھسائے جانے کا عذاب بھی، اور پھر اس کے بعد اتنا نیچے تک دھسائے گئے کہ نیچے پانی میں پہنچ کے غرق ہو گئے، پانی میں غرق ہونے کا عذاب بھی۔ گویا کہ یکے بعد دیگرے تمام عذاب ان کے اوپر آئے اور بحیرہ مردار کا پانی ان کے اوپر چھا گیا۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو پانی ہے وہ اتنا اس کے ارد گرد جو ہے بالکل زندگی نہیں ہے، اور اس بحیرہ مردار کے اس کے جہاں پہ یہ ڈوبے ہیں نا، وہاں انہوں نے اوپر سے سیٹلائٹ سے تصویریں لی تو ان کو پتہ چلا کہ یہاں پہ کوئی بستی دفن ہوئی ہوئی ہے۔ تو تحقیق کرنے کی کوشش کی گئی لیکن تحقیق نہیں ہو سکی، کیونکہ وہاں پہ کوئی زندگی کا بالکل نام و نشان بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں پیٹرول گیس اور اسفالٹ جو ہے وہ زمین سے نکل کر بھڑک اٹھا اور سارا علاقہ بھاگ سے اڑ گیا۔ یہ تو ریسرچرز نے یہ کہا نا، اللہ کے اصل میں عذاب کی وجہ سے یہ بھاگ سے اڑ گیا علاقہ۔ اور ان کے بارے میں اچھا آگے چل کے پھر اس کی بات کریں گے۔ اصحاب الایکا، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکا نے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں، جنگل کو کہا جاتا ہے ایکا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں یہ ان لقب ہے ان کا۔ یاد کرو جبکہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا تو محض ایک سہزادہ آدمی ہے، تو کچھ نہیں مگر انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر تو سچا ہے تم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخر کار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا، اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ چھتری والے عذاب کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر یوم الذلہ کہا جاتا ہے اس کو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمانی عذاب مانگا تھا نا، تو آسمان سے ایسی ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، یہ اوپر سمجھے باہر بادل آیا، یہ سمجھے کہ یہ بارش آئے گی ہمارے اوپر، باران رحمت برسے گا، باہر سارے لوگ جمع ہو گئے اور اوپر سے پتھروں کی بارش ان کے اوپر ہو گئی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، اور مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے تاکہ تو لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو ڈراوے دینے والے ہیں۔ روح الامین کہا گیا، امانت دار روح۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے روح الامین، اللہ تعالیٰ ان کو اس کے علاوہ جی حضرت پہلے بھی اس سے گزر چکا ہے، اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، ان کو روح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، روح الامین کہا ہے، اور تاکہ تم لوگوں میں شامل ہو جو اللہ کی طرف سے خلق خدا کو ڈراوے دینے والے ہیں، صاف صاف عربی زبان میں، بلسان عربی میں مبین، عربی مبین، واضح عربی زبان میں، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صورتوں کے بارے میں کہا کہ یہ مجھے تورات میں سے ملی ہیں، اور بعض کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کے عرش تلے سے ملی ہیں۔
تو یہ یہاں پہ وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ پہلی کتابوں میں سے یہ اس میں کیونکہ پرانے واقعات بتائے جا رہے ہیں نا پرانے انبیاء کے، اس لیے کہا جا رہا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کیا اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ یہ وہ واقعات تھے جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے، لیکن یہ بڑے چلاک لوگ تھے اور اپنے جو عبرت والے واقعات تھے نا اپنی کتابوں میں سے نکال دیتے تھے، لوگوں کو پڑھنے کے لیے نہیں دیتے تھے۔ لیکن ان کی ہر دھرمی کا حال تو یہ ہے کہ ہم اگر اسی لیے اللہ نے یہ دیکھے یہاں پہ الفاظ استعمال کیے علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء کو پتا تھا، عام لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہماری کتابوں میں واقعات موجود ہیں۔ لیکن ان کی ہر دھرمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح سے ہم مجرموں کے دلوں میں اس کو سلاخ بن کر گزارا کرتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ پھر جب وہ بےخبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ سامان اس دنیا جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ کیا کر لیں گے اس سے؟ دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے اور ہم ظالم نہیں تھے۔ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں، نہ یہ کام ان کو سجتا ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتا ہے، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا جب ہم پڑھ رہے تھے کہ آسمان کے اوپر پہرے لگا دیے گئے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اور یہ اس کو سن نہیں سکتے تھے، پیغامات کو سن نہیں سکتے تھے، بلکہ ابھی پیچھے ہم نے پڑھا نزل بہ روح الامین، روح الامین اس کو لے کر آئے ہیں۔ حضرت ورقہ بن نوفل اور نجاشی نے کہا تھا، دونوں جانتے تھے نا اپنی کتاب کو، تو حضرت ورقہ بن نوفل بھی عیسائی ہو گئے تھے نا، تو وہ تورات کو جانتے تھے اور نجاشی تو تھا عیسائی، وہ جانتے تھے، تو انہوں نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے کتابیں لے کر آتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ کتاب کوئی شیاطین لے کر نہیں اترتے، نہ یہ کام ان کو سجدہ ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے جاتے ہیں۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اپنے قریب ترین رشتے داروں کو ڈراؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے، یہ حکم ہم سب کے لیے ہے۔ اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری ہر نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ وہ لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ بعض لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہانوں کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا وہ کچھ نہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بعضوں کا تو وہ ٹھیک بات بتا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ٹھیک بات جو ہوتی ہے اسے کبھی کبھار جن لے اڑتے ہیں اور جا کر اپنے دوست کے کان میں پھونک دیتے ہیں، پھر وہ اس کے ساتھ جھوٹ کی بہت سی آمیزش کر کے ایک داستان بنا لیتے ہیں۔ تو یہ جو سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں یہ کاہن ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو پتا یہ چلا کہ یہ جو لوگ کرتے ہیں نا پیشین گوئیاں کرتے ہیں اور آپ پامسٹ ہوتے ہیں، لوگوں کا قسمت کا حال بتاتے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اور اللہ فرما رہا ہے ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، اور بتایا کہ ان کے اوپر شیاطین اترا کرتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو حدیث سے سمجھا دی بات، لیکن ایک اور حدیث سن لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے پاس اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے گیا کہ اگلا میری مستقبل کیسا ہوگا، 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک وہ اسلام کی حالت سے نکل کر کفر کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ ہمارے یہاں تو فیشن ہو گیا، ہر جو کوئی بڑا موقع آتا ہے نا سارے ٹی وی چینل جو ہے نا کسی اس کو نجومی کو بٹھا لیتے ہیں
نجومی نے یہ فیصلہ بتا دیا جی، یہ نجومی نے بتا دیا. رہے شعرا، اب شعرا کی بات آ گئی. تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا. اچھا، یہ بہت اس کے بارے میں مثال دی جاتی ہے کہ شاعروں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کے پیچھے جھوٹے لوگ چلتے ہیں، کہ وہ شاعر ہوتے ہیں جو زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہیں. جو وہ کسی نے نقشہ بنایا نا کہ محبوبہ کا جو نقشہ بناتے ہیں وہ ہرنی جیسی ہوتی ہے، اس کی آنکھیں پتہ نہیں کیسی ہوتی ہیں، اس کی چال کیسی ہوتی ہے، وہ جھوٹی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ساتھ ہی بتا دیا گیا بجوز اس کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی تقریر میں اشعار کا استعمال نہیں کرتے تھے. اب اگر کبھی شعر پڑھ دیتے تو اس کو الٹا پلٹا پڑھ دیتے. حضرت ابوبکر نے کہا ایک دفعہ کہ یا رسول اللہ یہ یوں نہیں بلکہ یوں ہے. تو آپ نے فرمایا بھائی میں شاعر نہیں ہوں اور نہ ہی شعر گوئی کرنا میرا کام ہے، لیکن بعض اشعار حکیمانہ ہوتے ہیں اور ایمان سے بھرپور ہوتے ہیں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 کے قریب عمدہ عمدہ اشعار سنے، اور ہر شعر سننے کے بعد آپ فرماتے تھے حیا اور سناؤ اور سناؤ. حضرت حسان بن ثابت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ روح الامین کے ساتھ تمہاری مدد کریں، یعنی اچھی شاعری وہ کرتے تھے. آپ نے فرمایا تمہارے شعر ہماری تلوار کی نسبت زیادہ کاری ہو جاتا ہے. تمہارا شعر وہی کام کرتا ہے جو ہماری تلوار کرتی ہے دشمن کے اوپر، وہی کام تمہارا شعر کر دیتا ہے. اور یہ کام آج کے دور میں ہمارے درمیان حضرت علامہ اقبال نے کیا. مفسر قرآن، ایسی خوبصورت شاعری ہے قرآن کے. بعض آیات پڑھو تو ایک دم سے ساتھ ہی ان کا شعر ذہن میں گونج جاتا ہے. پوری تصویر کشی ایسی انہوں نے کی ہوئی ہے الحمدللہ. تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا. اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں. الحمدللہ سورہ شورا مکمل ہوئی. سورہ نمل کا آغاز ہو رہا ہے. مکی صورت ہے، 7 رکوع اور 93 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توسین دل کا آیات القرآن و کتاب مبین حروف مقطعات. یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی. ہدایت اور بشارت ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. اور پھر ویسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ نقصان میں رہنے والے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو. اور انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو. حضرت موسیٰ جب مدین سے نکلے ہیں اور اس کے بعد اب اپنے ملک کی طرف جا رہے ہیں تو یہ پہلا موقع جب ان کا اللہ تعالیٰ سے وہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوا. تو وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہو وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے. پاک ہے اللہ سب جہان والوں کے کا پروردگار. یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا. اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی. جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے، پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے اللہ یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو. پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں. اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال تو چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ 2 نشانیاں ان 9 نشانیوں میں سے ہے فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے. وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں. 9 نشانیاں پہلے پڑھ چکے ہیں، سورہ آراف میں پوری تفصیل آ چکی ہے ان کی. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے یہ 2 نشانیاں دے کے کہا کہ بد کردار لوگوں کی طرف جاؤ ان کی رہنمائی کرنے کے لیے. مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیوں لوگوں کے سامنے آئی تو انہوں نے کہا یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی وجہ سے نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے. اب دیکھ لو کہ مفسدوں کا انجام کیسا ہوا. اور دوسری طرف ہم نے داود اور سلیمان کو علم عطا کیا تھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. داود اس کو پڑھتے ہیں، اردو میں ہم عام طور پہ داؤد کر رہے ہوتے ہیں. داود
واو کو پڑھتا صحیح پروناؤنس کرنا چاہیے. داود نام ہے. ہم نے داود اور سلیمان کو علم عطا کیا تھا، باپ بیٹا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان کو علم عطا کیا تھا. علم کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، لیکن یاد رکھیے علم وہ کوئی علم فائدہ مند نہیں ہوتا جب تک کہ اس پر عمل نہ ہو، اور کوئی عمل فائدہ مند نہیں ہوتا جب تک کہ نیت درست نہ ہو. یہ سیڑھیاں ہیں تینوں، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو دیکھنا ہے. پہلے نیت ٹھیک کرنی ہے، پھر عمل کرنا ہے، پھر علم حاصل کرنا ہے، اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی، اور داود کا وارث سلیمان ہوا. اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے. اور سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے، اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے. فَهُمْ يُوزَعُونَ، یوزعون کہتے ہیں لائن حاضر کرنا، ڈسپلن کے ساتھ. فَهُمْ يُوزَعُونَ پورے ڈسپلن کے ساتھ رہتے تھے. ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، کہیں سفر کے لیے گئے، اور یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، داخل ہو جاؤ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں. وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. یہاں پہ نمل کی بات آ گئی. اس سے پہلے ہم نحل کی بات پڑھ چکے ہیں. نمل یعنی چیونٹیاں بھی شہد کی مکھیوں کی طرح کالونی بنا کر رہتی ہیں. ایک ان کی ملکہ مکھی ہوتی ہے، سوری چیونٹی ہوتی ہے، اور باقی مزدور چیونٹیاں ہوتی ہیں، اور پوری اجتماعیت سے رہتی ہیں، کام کو تقسیم کر کے کرتی ہیں. یعنی کوئی ایک کام، کوئی دو کام، دوسرا کام کوئی کھانا جمع کرنے کا کام، کوئی گھر بنانے کا کام، اس طرح فرق فرق کام. ان کے سر پر دو سینگ ہوتے ہیں جنہیں ٹکرا کر یہ آپس میں کمیونیکیشن کرتی ہیں. اور آپ دیکھیے جاری ہوتی ہیں، ایک ہی لائن میں جاری ہوتی ہیں. ایک اگر تھوڑا سا بیچ میں بل کھا کر جاتی ہے، پچھلی پوری لائن وہ بل کھا کر جاتی ہے. پوری طرح سے فٹ سٹیپس کو فالو کرتی ہیں. سورج کی شعاؤں اور جسم کی رطوبت سے یہ راستہ تلاش کرتی ہیں اور بیکار نہیں بیٹھتی. ان کے جبڑوں سے کئی گنا مضبوط جو وزن ہے، ان کے جبڑے بہت مضبوط ہوتے ہیں، اپنے وزن سے اپنے اس سے حجم سے کئی گنا زیادہ وزنی چیزیں اٹھا لیتی ہیں. ان کے جسم کے 3 حصے ہوتے ہیں اور 6 ٹانگیں ہوتی ہیں. ان کی عمر جو ہے تقریباً 7-8 سال ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں چھوٹی سی چیونٹی شاید کچھ دنوں میں مر جائے گی، 7-8 سال ہوتی ہے ان کی عمر. اور وہ چیونٹی کہہ رہی ہے کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلمان کا اور لشکر آ رہا ہے، اتنا عظیم الشان لشکر ہے، اس کو خبر بھی نہیں ہوگی، اور وہ ہمیں پاؤں کے تلے رونتے ہوئے گزر جائے گا. اور سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا. اب نیچے کہا نا مجھے ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں، بولیاں سمجھ آتی تھی. اور دیکھیے چیونٹی کتنی چھوٹی، اس کی آواز کتنی ہلکی ہوگی، لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن اللہ نے یہ قدرت دی تھی کہ وہ بھی سنائی دے گئی. کیوں؟ حضرت سلیمان نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا کرنا جو قیامت تک میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو، اور اللہ نے ایسی ہی سلطنت عطا کی تھی. اور یہ سن کر انہوں نے کہا، کیا کہا؟ بادشاہ تھے عظیم الشان، اتنی عظیم سلطنت کے مالک، دعا کیا جواب کیا دے رہے ہیں اس کی بات سن کر جواب کیا دے رہے ہیں؟ وقال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کے میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں شامل کر. گویا اولاد کے ساتھ ساتھ والدین کے لیے بھی وہ دعا کر رہے ہیں. والدین کے لیے بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں، نعمتوں پر شکر کر رہے ہیں. مجھے اور میرے والدین پر جو نعمتیں ہوئی اور اولاد پر بھی ساتھ ساتھ. آپ دیکھیے کتنی خوبصورت دعا ہے جو وہ مانگ رہے ہیں. اور ایک اور موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے، میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھتا. ہم نے یوزعون پڑھا نا، پورے ڈسپلن کے ساتھ رہتے تھے اور رکھتے تھے اپنی پوری اس کو. تو اسی ان کو ایک ہدہد غائب تھا اور ان کو پتا چل گیا. کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی. کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں.
سبا ایک قوم کا نام ہے، سبا ملکہ کا نام نہیں ہے، ملکہ کا نام بلقیس ہے۔ یہ ایک قوم تھی جو کہ بہت مالدار قوم تھی، اور ان کی خوشحالی جو ہے نا اس کی سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ انہوں نے آبپاشی کا بہت بہترین نظام بنایا ہوا تھا، اور ان کی تباہی بھی آبپاشی کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ سیلاب آ گیا تھا بہت بڑا، پوری قوم تباہ ہو گئی تھی، پورا علاقہ تباہ و برباد ہو گیا تھا، سد مارب اس کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال انہوں نے معلومات، وہ کہہ رہا ہے میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہے، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے، اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے، شیطان نے اس کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں شاہراہ سے روک دیا، اس وجہ سے وہ اس سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کرے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، اللہ کو جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ سجدہ تلاوت آ گیا۔ سجد وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ وبحولہ وتبارک اللہ باحسن الخالقین۔ اب دیکھیے وہ خود کہہ رہا ہے دین کی تعلیم تبلیغ یعنی صرف حضرت سلمان خود اکیلے نہیں کرتے تھے، ان کے سارے جو مخلوق ان کے ماتحت تھی سب دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو وہ بھی آ کے کہہ رہا ہے کہ دین کی تبلیغ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس تک تو دین ہی نہیں پہنچا ہوا ان لوگوں تک۔ تو سلیمان نے کہا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، میرا یہ خط لے جائے اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ ملکہ بولی اے اہل دربار، اب ملکہ کی بات آ گئی، انشاءاللہ آگے چل کے پھر بھی اس کو پڑھیں گے اس واقعے کو۔ ملکہ بولی کہ اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان کی جانب سے ہے، اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ اب دیکھیے ایک تو خط کو وہ عجیب کہہ رہی ہے، بڑا اہم خط پھینکا گیا، وہ کہہ رہی ہے کتاب کریم، کہہ رہی ہے غیر معمولی طریقے سے آیا، یعنی ایک پرندے نے لا کر مجھ پر ٹپکا دیا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ عظیم فرما روا کی طرف سے آیا ہے، سلیمان کی طرف سے، لیکن شروع اس کے نام سے نہیں ہوا بلکہ شروع اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے ہوا ہے۔ اور یہ بڑا عجیب طریقہ تھا، وہ لوگ اپنے دیوی دیوتاؤں کے ناموں سے شروع کرتے تھے یا بادشاہ کے نام سے، تو اس کو بڑا عجیب لگا، اس نے کہا، اور لانے کا طریقہ بھی بڑا عجیب ہے کہ وہ ہدہد نے لا کے پھینک دیا۔ ایک حدیث کے مطابق ہدہد اور شہد کی مکھی کو مارنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ہدہد نے نیکی کا کام کیا تھا نا، قیامت تک کے لیے اس کو اللہ کا وہ پسندیدہ پرندہ ہو گیا۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ، یعنی یہ ایک مضمون ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ ہم تمہارے پر چڑھائی کر دیں گے، یہ نہیں کہا گیا کوئی ہمیں اتنا جزیہ دے دو، اتنا ٹیکس دے دو، کچھ ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا کہ مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ، سرنڈر کر دو۔ خط سنا کر ملکہ نے کہا سردار، اور اب ملکہ کی آپ دیکھیے اگر دانش مندی کی بات کہ وہ مشورہ کر رہی ہے، خود سے فیصلے نہیں کر رہی، مشورہ کر رہی ہے۔ اس نے کہا اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے، یعنی اگر آپ لڑنے کا حکم دیتی ہیں ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اتنے ان کے اس اوبیڈینٹ تھے اس کے جو لوگ تھے درباری۔ ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے الچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ اب دیکھیے وہ مذاکرات سے بات کرنا چاہ رہی ہے، کتنی عقل مند عورت ہے۔ جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان کے یہاں پہنچا تو اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، تمہارا ہدیہ تم ہی کو مبارک ہو۔ اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں۔ سلیمان نے کہا اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ متی ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ اب یہ کیوں کہا، یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو امپریس کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ اس کو متوجہ کرنا چاہ رہے تھے کہ دیکھو
اللہ نے مجھے جو طاقت دی ہوئی ہے اس رب کے آگے تم بھی جھک جاؤ جس کے آگے میں جھکتا ہوں. جنوں میں سے کبھی ہیکل نے عرض کیا میں اس سے حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں, میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں, یعنی جیسا وہاں پہ ہے پڑا ہوا ویسے ہی اٹھا کے لے آؤں گا, کوئی بےمانی نہیں کروں گا, اس میں سے کچھ ہیرے شیرے چرا نہیں لوں گا. جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں. اور جو ہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا وہ پکار اٹھا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں. سبحان اللہ. پہلے تو یہ دیکھیے یہ علم جو ہے آج ہم آج تک اس علم تک نہیں پہنچے کہ پلک جھپکتے میں کوئی چیز اتنے ہزاروں میل دور سے اٹھا کے پیش کر دی جائے یا سینکڑوں میل دور سے واللہ عالم نہیں پیش کی جا سکتی, اٹھا کے نہیں لائی جا سکتی. اتنا علم ان کو دیا گیا تھا, یعنی کہ یہ اللہ نے اتنا علم انسانوں کو دیا ہوا ہے. صاحب علم کہا گیا, یہ جن نہیں تھا کوئی, جن کی بات پیچھے ہو گئی. جن کے پاس طاقت ہے انسان کے پاس علم ہے. اللہ نے بتا دیا علم کو برتری حاصل ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب وہ آ گیا تو حضرت سلمان کو تو ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو آسمان پہ پہنچ جاتا پھول کے, نہیں وہ کہتے ہیں اللہ میں شکر کرتا ہوں, یہ اللہ نے یہ اللہ کا فضل ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں. آپ نے اپنی کسی نعمت کے ملنے پہ یہ سوچا کہ اللہ نے میری آزمائش کی ہے کہ میں اس کے ملنے پر شکر کرتی ہوں یا کافر نعمت بن جاتی ہوں؟ کیا کیجیے, سوچا کیجیے. اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے فائدہ مند ہے, ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے. سلیمان نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھو, دیکھتے ہیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے. اور بلکہ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اسے کہا گیا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے. وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے, ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے کہ اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا اور یہاں مسلم ہو چکے تھے. اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی. تو یہ یہاں پہ پتہ چل گیا کہ اس سے پہلے وہ جو ہے کافر قوم تھی, قوم سبا جو ہے. اور لیکن جو جیسے ہی اس کے سامنے دین پیش کیا گیا اس نے فوراً دین کو قبول کر لیا, گویا کہ نیک نیت عورت تھی اور اچھی طریقوں کے اوپر زندگی گزارنے والی عورت تھی. فوراً اس نے سجدہ کر لیا, فوراً اس نے سر اپنا جھکا دیا, اس کی آنکھیں کھل گئی, ضد اور ہٹ دھرمی اس نے نہیں دکھائی. اور حالانکہ اس سے پہلے وہ کافر قوم تھی. اب اس کے بعد ملکہ سبا نے جب ایمان لے آئی, اس کی قوم ایمان لے آئی, پھر یہ سارے یہودی بن گئے, سارے کے سارے. اور انہوں نے حضرت سلیمان کے کہنے پر اسلام قبول کیا اور یہ یہودی بن گئے. خوب ترقیاں کی, خوب خوشحالی کا تھا ان کے ملک میں پہلے ہی. اس کے بعد یہ ہوا کہ سد معرب آیا جو بڑا مشہور سیلاب, بہت بڑا سیلاب تھا جس نے پوری ان کی جو وہ ہے نا ملک اس کو تباہ و برباد کر دیا. اس میں سے کچھ لوگ بچے اور جو بچے تھے وہ مدینہ میں آ کے آباد ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں کہ ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ آخری نبی نے کھجوروں کی سرزمین پر آنا ہے. پھر مدینہ میں جو قبیلے آباد تھے یہودیوں کے وہ ان کی نسلوں میں سے تھے, بنو قینقاع, بنو نذیر اور بنو قریظہ, وہ ان کی نسلوں میں سے تھے. اس سے کہا گیا کہ اور بھی کچھ ادھر ادھر سے لوگ آئے لیکن میجورٹی جو ہے وہ ان کی نسلوں میں سے تھی جو بعد ہوئی. بہرحال اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو. اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پانجے اٹھا لیے. سلیمان نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. اس پر وہ پکار اٹھی ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی. لگتا یوں ہے جیسے پانی چکنا فرش تھا شیشے کا, نیچے سے پانی بہ رہا ہو. ایک یہ بھی صورت ہو سکتی ہے, بعض مفسرین نے کہا, اور یہ بھی کہا کہ اتنا چکنا تھا کہ لگتا تھا پانی ہے, اتنا صاف ستھرا تھا. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا, یہ پیغام دے کر کہ اللہ کی بندگی کرو, تو یکا یک وہ آپس میں جھگڑنے والے گروہ بن گئے. صالح نے کہا میری قوم کے لوگوں بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو, کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے. دو گروہ بن گئے کا مطلب یہ ہے اس کا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے جو دعوت دی تو ایک لوگ تھے جو ایمان لے آئے, لیکن جو ایمان نہیں لائے تھے وہ ان سے جھگڑنے لگ گئے. پورا گروہ تھا جو ان سے جھگڑ رہا تھا. اور کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے. انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے. صالح نے جواب دیا تمہارا
نیک اور بد شگون تو اللہ کے پاس ہے. اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے. اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے. انہوں نے آپس میں کہا کہ خدا کی قسم کھا کر وعدہ کرو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شبخون ماریں گے. یعنی 9 بڑے قبیلے تھے ان کے. پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہیں تھے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں. واقعی یوسف سے بھی یاد ہے نا، جب جھوٹ بولتے تھے تو ہمیشہ کہتے تھے ہم بالکل سچ کہتے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ جھوٹا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ قسمیں کھاتا ہے. یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی. اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا. ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو. وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے. اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں. اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے. اور لوط کو ہم نے بھیجا. یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانے کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. آخر کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا. اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے. قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا. اللہ خیر اما یشرکون، ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں. اس کا جواب دینا چاہیے بل اللہ اکرم و خیر مما یشرکون، بلکہ اللہ ہی اکرم ہے اور بہتر ہے ان سے جن کو یہ لوگ پوج رہے ہیں، یشرکون شرک کر رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ 19واں پارہ مکمل ہوا. اللہ تعالی ہم سے اس کو قبول کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. اللهم آنس وحشتی فی قبری. اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذکرنا منه ما نسیت وعلمنا منه ما جهلت وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة یا رب العالمین.